गिलगित सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने आज के आखिरी सेशन के लिए आपने तैयारी कर ली होगी जो कंक्लूडिंग है हमारा, और इस पे हम थोड़ा सा डीडीसी की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत, और बाकी सब्जेक्ट हेडिंग पे बात होगी, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं आपके, उस पर बात होगी, और फिर इसका इस तरह से हम इसको वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे, इख्तिताम करेंगे। तो कुछ मीटिंग देखी होगी, शेयर सब्जेक्ट हेडिंग देखी होगी, इसका कंसेप्ट क्या है इसका देखा होगा आपने, और कुछ नंबर बिल्डिंग के हवाले से बात हुई थी, वो आपने कुछ अटेम्प्ट किए होंगे। कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन पे और मैसेज पे, वॉइस मैसेज पे, व्हाट्सएप पर रब्ता किया, इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो उससे चीज़ें उनको यकीनन सीखने का मौका मिला होगा। मज़ीद जैसे पहले भी बात होती रही है कि ये वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद भी ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं होना चाहिए, और हम आपस में राब्ते में रहेंगे, और जहाँ जहाँ मुश्किल होगी ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को गाइड करना प्रॉपर, और जो भी पॉसिबल है, जो इंसानी कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह होंगी, और आपको इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम सपोर्ट मुहैया होगी इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास टीडीसी की प्रैक्टिस के हवाले से और सब्जेक्ट रीडिंग के हवाले से, तो मैं वो वन बाई वन करता हूँ उनको, आप लोग साथ में भी करेंगे और चीज़ें को डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा लास्ट डे है, तो लास्ट तो है लेकिन लीस्ट नहीं है। इस पर कोशिश करनी है कि आपको जैसे गाइडलाइन दी गई है आप खुद भी फेमिलियर हैं, कुछ तो काफ़ी एक्टिव हैं आप में से और उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपने इस सब्जेक्ट में मज़ीद अपनी एक्सपर्टीज़ को अपने इन्हांस करना है, अपने चीज़ों को बेहतर करना है, ताकि आप जहाँ जहाँ भी हैं आप मज़ीद जो स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस के उनको भी गाइड करने के काबिल हो सकें। प्रैक्टिकल अगर आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो अच्छे तरीके से आप वहाँ पे कंपटीशन में आप एक बेहतर पोजीशन में आ सकें। जी सबको जी वालेकुम सलाम। और बाकी अगर असाइनमेंट्स जो मैंने दी थी किताब के हवाले से, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे मशवरा किया, जिसने किया है तो वो आप यहाँ पे शेयर कर दें ताकि पता चले क्या क्या कोशिश हुई है और किस अंदाज में हुई है, वो भी अगर एक्सपीरियंस शेयर कर सकें तो। ये जनरल प्रैक्टिस है डीडीसी की और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आप नोट कर लें कि शेयर लिस्ट जो है ये छोटी लाइब्रेरीज के लिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो छोटी लाइब्रेरियों के लिए हैं और ब्रॉडर बेस्ड है, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट लिए गए इसमें, जबकि इसके मुकाबले में जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग है वो बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही एक माइन्यूट छोटे से छोटे एक 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 ब्रांच ऑफ नॉलेज को भी एड्रेस किया गया उसमें। इंडियाना अब्दुल वही साहब क्या कह रहे हैं, आप कहाँ से हैं? चलें जी, जो जहाँ से भी हैं सबको सलाम और सबको खुश आमदीद। अच्छा, इसमें जो बातें हुई हैं वर्ल्ड ओवरऑल जो एक सिनारियो बनता है वो
پریکٹس آف DDC جو ہے پرائرٹی اس میں یوز آف انڈیکس کو دینی ہے آپ نے، اور انڈیکس میں سے جب آپ کو کوئی نمبر مل جائیں تو پھر آپ نے اس نمبر کو لے کے شیڈول میں جانا ہے، اور اس میں شیڈول میں جا کے جو اس کی جو سب ڈویژنز ہیں ان میں لکھنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک ہے جو کہ آپ کا آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ کا آپس میں انٹریکشن بہت اہم ہے، اور اپنے سینئر کے ساتھ جہاں جہاں آپ کی کمیونٹی ہے، جہاں آپ ہیں جس علاقے میں ہیں وہاں لائبریری پروفیشنل جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن، ان سے سیکھنا پوچھنا یہ بہت اہم ہے، اور اپنی یونیورسٹی کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ، ان کے جو ریسورسز ہیں جو آن لائن مٹیریل اویلیبل ہے، بہت اچھی کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ جو LMS پورٹل ہے اور ان کی جو مین ویب سائٹ ہے اس پہ جب آپ جاتے ہیں تو لائبریری کے لنک میں پھر بکس کے اس میں جاتے ہیں آپ، جب لنک سامنے آتا ہے تو ڈاؤن لوڈ میں بے شمار ہر سبجیکٹ کا مٹیریل اویلیبل ہے، تو آپ کو اپنا مٹیریل ڈاؤن لوڈ وہاں سے کرنا اور اس کو سمجھنا۔ اس کے علاوہ پرنٹڈ مٹیریل اویلیبل ہے بہت سا، تو اس پہ فوکس کر کے یہ چیزیں براڈر ایک ہے، ایک سیٹ اپ بنتا ہے، پھر جا کے کلاسیفیکیشن کا ایک ماحول بنتا ہے۔ آپ صرف کسی ایک اس اینڈ پہ آپ فوکس نہیں کر سکتے آپ، تو اس میں صرف آپ کی دلچسپی اور آپ کی محنت اور سینئر سے مشورہ اور اپنے اساتذہ سے تعلق، وہ چیزیں مل کے آپ کو کی طرف لے جائیں گی، اور آپ ایک بہتر کلاسیفائر کٹلاگر لائبریرین بن جائیں گے فیوچر میں انشاءاللہ۔ جی، جس کسی نے کوئی اٹیمپٹ کیا، کوئی نمبر بلڈ کیا تو وہ ذرا شیئر کر دیں۔ سبجیکٹ ہیڈنگ یہ ہے کہ سبجیکٹ ہیڈنگ از اے ورڈ فریز وچ ڈسکرائبس اور represents a concept or topic. Most subject heading are common everyday words. For example, roses is a subject heading and flower is its broader term used in catalog. People, places and organization may also be used as subject heading. Subject heading terms ہے specific مخصوص اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کی استعمال ہوتی ہیں کلاسیفیکیشن اسکیم کے اندر۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جو ریڈر ہے، جو جب وہ لائبریری آتا ہے تو اس کے ذہن میں ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ٹائٹل ہو یا ایگزیکٹ آتھر ہو، عنوان ہو یا مصنف ہو، اس کو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں یاد ہوں، تو وہ ایک جنرل آپ کو ایک سبجیکٹ بتائے گا کہ مجھے جیسے یہاں پہ وہ روزز کی بات ہوئی ہے، مجھے پھولوں پہ کتاب چاہیے کوئی، ٹھیک، تو جب آپ نے اس کی سبجیکٹ بنائے ہوئے ہیں اور پراپر کٹلاگنگ کی ہوئی ہے تو آپ فوری طور پہ بغیر ٹائم ضائع کیے ریڈر کا اور اپنا آپ کو اس کو رہنمائی کریں گے، اور وہ آپ کو اس کا کلاسیفیکیشن کے تھرو آپ اس کتاب تک پہنچ جائیں گے۔ Subject heading unique heading. When a subject has more than one name, one must be chosen as the heading to represent all material on the subject regardless or author usage. That is, in Library of Congress subject heading, the heading ethics was chosen from among ethics, deontology, ethology, moral philosophy, moral science, morality and morals۔ یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ سبجیکٹ ہیڈنگ کس طرح سے باٹم ٹاپ ٹو باٹم و باٹم ٹو ٹاپ کی طرف اس طرح ان کو دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ لائبریری آف کانگریس سبجیکٹ ہیڈنگ کی ڈیفینیشن، اس کا ایک تعارف مختصر آپ کو بتایا ہے۔ نور جہاں آپ ریز ہینڈ کیا آپ نے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میسج کریں مجھے۔
لائبریری آف کانگریس سبجیکٹ ہیڈنگ پرنٹڈ شیپ میں بھی بڑی لائبریریز میں موجود ہیں اور آن لائن بھی اویلیبل ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے تھرو بھی آپ اس کو براؤز کر سکتے ہیں. نمبر جو بلڈنگ کل بتایا گیا تھا اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، کسی نے ابھی کوئی رسپونڈ نہیں کیا. 3-4 لوگوں نے کوشش کی تھی. اچھا، سبجیکٹ ہیڈنگ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں. نوٹ بکس آپ کے پاس ہوں گی. اس میں شیئر لسٹ سبجیکٹ ہیڈنگ جو ہے، اس کے آپ نے پرنسپل پڑھنے ہیں. شروع میں اس کے اصول پڑھنے بہت ضروری ہیں. جو کی ہیڈنگز ہیں اس میں سٹارٹ میں آپ نے کی ہیڈنگ کو سمجھنا ہے اور اس کے رولز پڑھ کے پھر اس کو سمجھنا ہے آپ نے. سپوز جس طرح شیکسپیئر ایز ماڈل فار دا پرسنالٹی، اس میں ایک فالو کرنے کا اصول ہے جو کہ کلاسیفیکیشن میں اور انڈیکس میں بھی اپلائی ہوتا ہے اور یہاں سبجیکٹ میں بھی، کہ آپ نے جو ادبی شخصیات ہیں، لٹریری فگرز کے لیے آپ نے شیکسپیئر کو فالو کرنا ہے. کہ کسی ایسے ادیب کی کتاب آپ نے کلاسیفائی کرنی ہے، جیسے غالب کو کرنا ہے، تو غالب کی انٹری آپ کو نہیں ملے گی اس میں انڈیکس میں. تو اس کے لیے آپ نے فالو کرنا ہے شیکسپیئر کو. شیکسپیئر کو دیکھیں گے، شیکسپیئر انگلش لٹریچر میں آئے گا، لیکن جب آپ اس کو فالو کریں گے تو انگلش لٹریچر کی جگہ اردو لٹریچر، اور پھر باقی جو پوائنٹ کے بعد جو نمبر ہوگا وہ سیم ہوگا. وہ انگلش لٹریچر کی جگہ اردو لٹریچر دیں گے اور باقی سیم کر کے اس طرح سبجیکٹ مکمل ہو جائے گا، کلاس نمبر بھی بن جائے گا. ملکوں کے لیے جو فالو کرنے کا اصول ہے وہ یو کو فالو کرنا ہے آپ نے. باقی دنیا کے جو 200 256 260 65 ملک ممالک ہیں، ان میں ہر ایک کو آپ کو اس طرح سے کلاسیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو سبجیکٹ دینا آسان نہیں ہے. آپ اس کو یہ فالو کریں یو ایس کو. اس میں جو آپ کو سبجیکٹ یو ایس کا ملتا ہے، اس میں یو ایس کی جگہ جو آپ کا جو کنسرن جو ملک ہے، جو متعلقہ ملک ہے، اس کا نمبر دیں، آپ کا سبجیکٹ مکمل ہو جائے گا، کلاسیفیکیشن ہو جائے گی آپ کی. سٹیز کے لیے اوہایو جو ہیڈ کوارٹر ہے او سی ایل سی ڈی ڈی سی کا، اس کو فالو کریں شہروں کے لیے. اور سوشل گروپس جو ہے اس کے لیے یہ جو انڈین آف نارتھ امریکہ جو ہے، ریڈ انڈین جن کو کہتے ہیں، ان کو فالو کریں سوشل گروپس کے لیے. اور لینگویجز کے لیے آپ نے انگلش لینگویج کو فالو کرنا ہے. اور ریلیجن کے لیے کرسچینٹی کو دیکھیں، کہ جہاں کہیں اور دوسرے ریلیجن کا نمبر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ دیکھیں گے کرسچینٹی سبجیکٹ میں جائیں، کرسچینٹی کے دیکھ کے اس کی سبجیکٹ ہیڈنگ وہاں سے جو جس طرح دی گئی ہے اسی طرح سے اس کو فالو کر کے اس کی جگہ جو آپ کی ڈیزائرڈ جو ہے سبجیکٹ وہ دیں وہاں پہ. اب ہیڈ آف اسٹیٹ یا فادر آف نیشن کے لیے آپ ابراہیم لنکن کو فالو کریں گے. اب یو ایس، چونکہ یہ یو ایس سینٹرڈ یہ اسکیم ہے کلاسیفیکیشن اور یہ سبجیکٹ ہیڈنگ، لہٰذا اس میں فوکس جو ہے وہ اسی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہی کیا گیا. لہٰذا اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ میلول ڈیوی چونکہ خود امریکن تھے، لہٰذا انہوں نے اسی بیس پہ جو سبجیکٹ اور کلاسیفیکیشن جو بنی ہے، ان کا سینٹر ایریا وہی یو ایس ہی بنتا ہے. لیکن اس کو فالو کر کے آپ اسکیم کے تحت آپ مٹیریل کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، کٹلا کر سکتے ہیں آپ اس کو. پھر ہر ایک سبجیکٹ ہیڈنگ کے ساتھ، ہر سبجیکٹ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو کچھ اس طرح سے ٹرمز لکھی نظر آئیں گی، جیسے این ٹی، بی ٹی، آر ٹی اور ایس اے. یہ آپ کو
ٹرمنالوجی آپ کو ایئر سبجیکٹ ہیڈنگ کے سامنے نظر آئے گی آپ کو. تو اس سے این ٹی سے مراد ہے نیرو ٹرم، مائنیوٹ چھوٹی ٹرم ہے یہ. بی ٹی سے مراد ہے براڈر ٹرم، بڑی ایک بڑا امبریلا، بی ٹی براڈر ٹرم. آر ٹی سے ریلیٹڈ ٹرم، اور ایس اے سے سی آلسو. مطلب یہ بھی ٹرم ہے لیکن اس کو بھی دیکھ لیں، سی آلسو. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ایک ٹرم ہے یو ایف لکھا ہوتا ہے، یو ایف سے مراد ہے یوزڈ فار، یعنی یہ متروک، جو پہلے ماضی میں استعمال ہوتی رہی یہ ٹرم لیکن اب استعمال نہیں ہو رہی. یو ایف صحیح ہے. یہ کچھ ٹرمز ہیں اس میں، تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. جی یکسیر صاحب اور خالد صاحب اور راشدہ بی بی اور خالد محمود صاحب، مدیحہ اور خالد صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. لیکن کوئی بھی رسپونڈ نہیں کر رہا کہ آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے. آج آخری دن ہے، آپ کو کچھ اسائنمنٹ دی تھی. سیاب صاحب آپ بتائیں، آپ سے انٹریکشن فون پہ رابطہ بھی ہوا ہے. آپ نے جو نمبر بلڈنگ کی ہے وہ اپنے کلیگ کے ساتھ شیئر کریں. میتھ پہ آپ نے کچھ نمبر بلڈنگ کی ہے اور کچھ سبجیکٹ بتا رہے تھے آپ. کلاسیفیکیشن، کیٹلاگنگ، یہ سبجیکٹ ہیڈنگ، یہ چیز آج آخری دن ہے. اس میں آپ کے ساتھ جو شروع سے جو بات ہوئی ہے ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کلاسیفیکیشن کے پروسیس میں آپ نے کتاب جب کلاسیفائی کرنی ہے تو اس کے ٹائٹل پیج پہ میں جو جسے آپ چیف سورس آف انفارمیشن بھی کہتے ہیں اس پہ جانا ہے، اور وہاں سے آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ کیا سبجیکٹ بنتا ہے اس کتاب کا. اگر وہاں سے کلیئر نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کا پریفیس دیباچہ دیکھیں، اس کے کنٹینٹس فرست مضامین دیکھیں. اگر وہاں سے بھی نہیں کلیئر ہو رہا تو آپ اس کے اندر مضامین پڑھیں، مختلف چیپٹر پہ جائیں، اس پہ اپنا ایک بنائیں، اپنا ویو پوائنٹ ایک کلیئر کریں کہ یہ اس سبجیکٹ کیا بنتا ہے. جو سبجیکٹ ذہن میں آتا ہے اس کو لے کے پھر آپ نے جانا ہے انڈیکس میں. انڈیکس میں جائیں گے اور انڈیکس میں الفابیٹیکلی ارینجڈ جو ٹرمز ہیں اس میں سے آپ اس ٹرم کو تلاش کریں گے. اس کے سامنے آپ کو نمبر ملے گا ڈی ڈی سی کا. اس ڈی ڈی سی کا نمبر کو آپ نے شیڈول میں جو نمبر ہے دوسری تیسری جلد میں آپ اس کو وہاں جا کے دیکھیں گے. پھر اس نمبر میں ڈیٹیل نیچے اور بھی اس کی سب کلاسیفیکیشن جو ہوگی آپ اس میں سے ایگزیکٹ آپ کو جو نمبر ملے گا وہ اٹھانا ہے وہاں سے آپ نے. یہ تو بڑا ایک ابتدائی اس کا ایک خاکہ ہے کلاسیفیکیشن کا. پھر آپ نے جیننگ دا کلاس نمبر جوڑنے ہیں، نمبر بنانے ہیں، جس میں ٹیبلز کا آپ کو بتایا گیا تھا 7 ٹیبلز کا، وہ ذہن میں رکھنے ہیں. پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر مین نمبر کے اینڈ پہ ایگزامپل دی جاتی ہے. ایگزامپل سے کوئی نمبر بنا کے بتایا جاتا ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے آپ مزید نمبر بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو بتایا گیا تھا. مزید کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کوشچن کریں، آپ کو جواب ملے گا ابھی. جی صاحب ابھی سبجیکٹ ہیڈنگ پہ ہی بات ہوئی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ سلائیڈز الگ بھی آپ کو سینڈ کروں. سلائیڈز میں چیزیں ہیں کافی. سبجیکٹ ہیڈنگ آپ نے فوکس کرنا ہے سیئر لسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ کو، اور یہ ایک چھوٹی لائبریریوں کے لیے ایک براڈر سبجیکٹ ہیڈنگ ہے. تو اس کے علاوہ لائبریری آف کانگریس کی سبجیکٹ ہیڈنگ بھی ہیں، لیکن آپ فوکس کریں سیئر لسٹ پہ. سیئر لسٹ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اس واٹس ایپ کے گروپ میں بھی شیئر ہوئی ہیں. ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو اندر سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو آپ یہ بھی آپ کی الفابیٹیکلی ارینج ہوتی ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل میں اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے سے جو آپ کے ذہن میں جو ٹرم ہے ضروری نہیں ہے کہ یہاں بھی ہو، تو پھر آپ نے اس کے لیے
الٹرنیٹ جو الفاظ ہیں وہ تلاش کر کے پراپر ہیڈنگ جب آپ کو مل جائے تو اس کے ساتھ آپ کو کلاس نمبر بھی مل جائے گا. کلاس نمبر جب ملتا ہے پھر شیڈول میں جا کے مزید اس کی ڈیٹیل آپ کو وہاں سے ملے گی, پھر آپ کی کلاسیفیکیشن آسان ہوتی جائے گی. آواز رضیہ افضل, آپ کی آواز کیوں نہیں ہے؟ آپ لوکیشن چینج کریں. آواز کا ایشو تو نہیں ہے, کوئی اور اسٹوڈنٹ تو نہیں کہہ رہا. نجیب اللہ صاحب آپ کنسیپٹ کلیئر ہے, ویری گڈ. آپ تھوڑا سا یہاں پہ ایلوبریٹ بھی کر دیں میسج میں. ویری گڈ. یہ آواز کلیئر, جب باقی اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں آواز کلیئر ہے تو آپ کی بھی کلیئر ہونی چاہیے. محمد سیاب صاحب کہہ رہے ہیں ہاں یہ 2973 یہ کیا ٹائٹل تھا آپ نے جو یہ بنایا ہے, کتاب کا ٹائٹل کیا تھا یہ وہ بھی لکھیں. مدیہ کہہ رہی ہیں آواز کلیئر ہے. خالد صاحب اور اکثیر صاحب, گڈ, ویری گڈ. تو جس کے ساتھ آواز کا ایشو ہے تو تھوڑا سا وہ اپنا وائی فائی دیکھیں اور اپنا لوکیشن تھوڑی چینج کر کے دیکھیں. کیٹلاگنگ کا سبجیکٹ اور کلاسیفیکیشن کا آپ اس میں ان کا ایک ریلیشن شپ ہے, اور ٹیکنیکل دونوں سبجیکٹ ہیں. جو 20 سبجیکٹ ہیں ماسٹر لیول پہ لائبریری MLIS میں, تو اس میں یہی دو سبجیکٹ جو امپارٹنٹ ہیں زیادہ, باقی بھی امپارٹنٹ ہیں لیکن وہ تھیوری بیس ہیں. تو اس میں آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے اور چیزیں کلیئر کرنی ہیں ایگزام سے پہلے. 297 اسلام اینڈ ریلیجیس ہے. دیکھیں 297 سمپل مین نمبر ہے اسلام کا. پھر اس کی جو آپ اسٹینڈرڈ سب ڈویژن میں جاتے ہیں جب آپ, تو آپ کو اس کی اور ڈیٹیل ملتی ہیں. شیڈول میں جانا ضروری ہے. صرف اکیلا نمبر نہیں آئے گا, اس کے ساتھ کچھ پوائنٹ کے بعد کچھ اور بھی آئے گا نا. کل والا ٹاپک ریکارڈ کیا تھا, اس کی آپ کے ساتھ شیئر بھی گروپ میں ہوا ہے. اس نے کس نے نجیب اللہ صاحب نے کیا تھا. تو اگر ہو سکے تو اگر گروپ میں آپ الگ سے بھی آپ کو فارورڈ کر دیں گے. سبجیکٹ ہیڈنگ پہ کوئی کوشچن کسی کا ہے تو بتائیں. وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ ہر اکثر جو سبجیکٹ ہیڈنگ جب آپ دیکھتے ہیں شیئر لسٹ میں اور لائبریری آف کانگریس میں, تو آپ کو سبجیکٹ ہیڈنگ کے سامنے کچھ ٹرمز لکھی ہوئی اس میں کیپٹل UF BT NT UF اور RT یہ چیز نظر آئے گی. تو یہ BT سے براڈر ٹرم ہے, NT سے نیرو ٹرم ہے, RT سے ریلیٹڈ ٹرم ہے, SA سے C آلسو, اور UF یوزڈ فار. اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ پریکٹس جب کرنی ہے, کلاسیفیکیشن نمبر جب بلڈ کرنا ہے, تو ایک تو کلاسیفیکیشن نمبر آپ بنائیں گے انڈیکس اور ٹپ کے استعمال سے. پھر اس کے ساتھ آپ نے کٹر نمبر بنانا ہے. یہ بھی آپ ایم ہے جس میں آپ نے آتھر کے کچھ نام کو آپ نے لینے ہیں, اس کے 2 الفاظ لینے ہیں اور ایک ٹائٹل سے لینا ہے. تو یہ کٹر کے رولز آپ نیٹ پہ دیکھ لیں, وہ آپ کو آپ کو رہنمائی کریں گے, ان کو فالو کریں. 3 آپ نے الفاظ کلاس نمبر کے ساتھ وہ دینے ہیں, اور پھر سبجیکٹ ہیڈنگ دینی ہے. ایٹ لیسٹ 3 تک سبجیکٹ ہیڈنگ دے سکتے ہیں آپ. سبجیکٹ ہیڈنگ آپ کی اوور آل سبجیکٹ ہے اس کو کور کرتی ہیں. اب سبجیکٹ کے لیے آپ نے پہلے جو سبجیکٹ آپ کے ذہن میں جو ٹرم ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جا کے
سبجیکٹ ہیڈنگ میں الفابیٹیکلی وہ بھی اسی طرح انڈیکس کی طرح ارینج ہے. تو وہاں اگر آپ کو آپ کی سوچ جو ہے اس کے مطابق اگر وہ جو ٹرم آپ نے سوچی ہوئی ہے وہ نہیں ملتی تو اس کو پھر الٹرنیٹ اس کے لیے کو دیکھیں, کوئی اور لفظ ہوگا, کوئی اور لفظ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر آپ طے کریں سبجیکٹ دینا, اور سبجیکٹ کے سامنے پھر دوبارہ کلاس نمبر لکھا ہوگا جو آپ نے تلاش کی ہے, اور وہ ری چیک ایک اس کی کراس چیک بھی ہو جائے گا اس کا, اور اس کو ٹرم کو دیکھ لیں گے اس کے سامنے کیا ہے. اگر یو ایف ہے تو پھر آپ نے وہ سبجیکٹ نہیں دینا, اور وہ طے کر لیں گے یہ کس طرح کی ہے, کہ بی ٹی برائڈر ٹرم ہے, رائٹ ٹرم ہے, سی آلسو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اور بھی سبجیکٹ ان کو بھی دیکھ لیا جائے. اینٹی ہے, تو یہ چیزیں آپ نے طے کرنی ہے اس ٹرمنالوجی کے تھرو, وہ جو ہیڈنگ اس کے سامنے دی ہوئی ہے. اب تو آواز کا مسئلہ نہیں کسی کا. آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو کوئی سبجیکٹ ہیڈنگ پہ, کلاسیفیکیشن پہ, تو بتائیں. سے لسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ کی definitions نیٹ ایشو دا سر فوزیہ, آپ کس ایریا سے ہے؟ لوکیشن اپنی اپنی بتائیں. ادھر دور دور بیٹھے ہوئے ہیں لورا لائی میں اور کشمیر میں اور گلگت میں اور ادھر سوات کی طرف, تو وہاں تو ایشو کوئی نہیں بتا رہا. تو آپ کس اسٹیشن پہ ہیں, کون سا ایریا ہے آپ کا؟ سے پہلے بتایا کہ تھوڑی لوکیشن اپنی چینج کر کے دیکھ لیں. اٹک سے, اچھا اٹک سے کوئی, اچھا. کلاسیفیکیشن کے حوالے سے, سبجیکٹ ہیڈنگ کے حوالے سے کوشچن اگر ہے اسٹوڈنٹ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ سبجیکٹ ہیڈنگ مزید ہے, یہ سبجیکٹیوز اس کے. نو اباؤٹ دا سبجیکٹ ہیڈنگ, ایمز اینڈ پرپز آف دا سبجیکٹ ہیڈنگ, ڈیٹرمائن دا موسٹ اسٹینڈرڈائز سبجیکٹ ہیڈنگ لسٹ. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں, اس پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے. ایک ایگزامپل سے سر سبجیکٹ ہیڈنگ کو گائیڈ کر دیں. سر آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اگر یہ سمجھ آ جائے تو پریکٹیکلی دیکھیں نجیب اللہ اور سیاب صاحب اور باقی کہ بالکل سبجیکٹ آج کا اہم ہے سیئر لسٹ کے حوالے سے. سبجیکٹ ہیڈنگ کیونکہ کلاسیفیکیشن اور سبجیکٹ ہیڈنگ ایک مین پارٹ ہے کلاسیفیکیشن کے.
تو اس میں جیسے آپ نے چیزیں پہلے سمجھی ہیں سیم اس طرح ہی ہے. سبجیکٹ ہیڈنگ بھی سمجھنا کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح جیسے ٹرم آپ نے انڈیکس میں سے تلاش کی ہیں, اس میں سے آپ نے ٹرم بھی تلاش کرنی ہے, اور وہ ساری چیزیں اسی طرح الفابیٹیکلی اس میں بھی ارینج ہے سیم. اس میں جنرل ٹرمز ہوتی ہیں انڈیکس میں, یہ اسپیسیفک ہے. اس میں پھر آگے اس کی ڈیٹیل بھی ہے. جیسے کوئی ایک آپ چیز دیکھیں, کوئی ایک مثال آپ کہیں سے لے لیں. برائڈر ٹرم ہے لینگویج اینڈ لینگویجز, ٹھیک ہے. اب اس میں آگے ہے نارویجین لینگویج, اسکینڈینیوین لینگویج, ڈینش. مطلب ایک لیفٹ سائڈ پہ جو سے شروع ہوگا نا, جو ٹرم شروع ہوگی اور تھوڑی سی ہائی لائٹڈ ہوگی, ٹھیک ہے, بولڈ ہوگی, وہ برائڈر ٹرم ہے. اس سے آگے جو اس سے نیچے جو الفابیٹیکلی آگے نیچے ہوں گی مطلب ٹرمز, وہ نیرو ٹرمز ہوں گی, اس کے اندر ہوں گی, ٹھیک ہے. جیسے ایک کلاس نمبر ہے 004.6 ڈیٹا ٹرانسمیشن سسٹم, ٹھیک ہے, یہ برائڈر ٹرم ہے. اور اس کے اندر اس کا نمبر بھی ساتھ مطلب دو تین آپشن اس میں دیے ہوئے ہیں کہ یہ نمبر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ یو ایف جو ہم نے بات کی ہے کہ یوزڈ فار, پہلے ٹرانسمیشن آف ڈیٹا یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی, لیکن برائڈر ٹرم اس کی اب جو استعمال ہو رہی ہے وہ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ یہ ہو رہی ہے اس کے لیے 004.6, اور ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے, صحیح ہے. نیرو ٹرم اس میں ہے کمپیوٹر نیٹورکس, الیکٹرانک میل سسٹم, اور انفارمیشن نیٹورکس, لائبریری انفارمیشن نیٹورکس, اور ٹیلی ٹیکس سسٹم. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مزید اگر کوئی ایشو ہے تو بعد میں بھی ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اس سیشن کے بعد بھی, لیکن اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا انڈیکس سے یوں مختلف ہے کہ اس کے ساتھ کلاس نمبر بھی ہیں, اور اس میں ایک برائڈر ٹرم ہوتی ہے جو ہائی لائٹڈ ہوتی ہے, اس کے ساتھ نیرو ٹرم بھی دی ہوتی ہیں. آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ پھر آپ کہاں سے آپ سبجیکٹ کو اٹھاتے ہیں. جی ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ مین پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, جو آپ کو بتائے گئے ہیں, اس سے آپ اس کو لے کے مزید اس پہ بات ہو سکتی ہے اس پہ. اور یہ کہ یہ تو ایک سبجیکٹ پریکٹیکل ہے, اس میں جب آپ کلاسیفائی کرتے ہیں پریکٹیکلی تو چیزیں نئی نئی سیکھتے ہیں آپ. لیکن یہ کہ یہ ٹول جو ہے, یہ ٹول کا استعمال آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ڈی ڈی سی کے جو انڈیکس کیسے استعمال کرنا ہے, اس میں شیڈول کے جو ہے جو نمبر ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, اور پھر سبجیکٹ ہیڈنگ لگانی ہے. چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں. اب جب پریکٹیکلی آپ یہ کام کریں گے تو کچھ ایشوز آئیں گے, اس میں پھر آپ سیکھیں گے گریجویلی, آہستہ آہستہ. ان ٹرمز کی سیکوینس یہ ہے کہ یہ سیم اسی طرح الفابیٹیکلی ہیں جیسے انڈیکس میں ہے. آپ دیکھ لیں, آپ اگر ڈاؤن لوڈ کسی نے کیا ہوا ہے تو اسی طرح سے الفابیٹیکلی ہے. یہ آسان ہے بالکل, الفابیٹیکلی ارینج ہوتی ہیں, اور ان کو ٹریس کرنا اسی طرح انڈیکس میں جیسے ڈکشنری کے انداز میں ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں. آپ اس کو لاگ ان کا ایشو مختلف ایریاز میں ہے, اور یہ جیسے وائی فائی کے ایشوز ہیں, تو ویسے ایل ایم ایس تو اپنے ٹائم پہ ویسے یہ کہ ویب سائٹ جو علامہ اقبال یونیورسٹی کی ہے وہ تو پراپر اپنے وقت پہ اس کو وہ آپشن ہوتا ہے لاگ ان ہونے کا. لیکن یہ کہ اب ایریاز مختلف ہیں, مختلف ایشوز ہیں, تو بہرحال کچھ ریکارڈنگ بھی کی تھی اسٹوڈینٹس نے, تو اگر پاسبل آج ہے تو وہ بھی کر کے آپ شیئر گروپ میں کر دیں دوستوں کو تاکہ فائدہ ہو جائے. اور ہم فیوچر میں بھی آپ میں رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ کہ چیزیں شیئر کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ اسٹیپ فار اسائننگ سبجیکٹ ہیڈنگ, یہ ایک
سلائڈ ہے. ایگزامن دا سبجیکٹ رچ پورشن آف دا item being cataloged to identify کی ورڈ اینڈ کنسیپٹ. وہی کہ آپ دیکھیں سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے کلاس نمبر دینے کے لیے اسی طرح سبجیکٹ دینے کے لیے بھی، اور اس میں کنسیپٹ کی کنسیپٹ جو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کی ورڈز کیا ہوگا. اس میں ٹائٹل ٹیبل کانٹیکٹ ہے، انٹروڈکشن اور پریفیس دیکھنا ہے. سیم اسی طرح جیسے کلاسیفیکیشن نمبر کے لیے آتھر پرپز اور فارورڈ ایبسٹریکٹ اور سمری دیکھنی ہے، انڈیکس دیکھنے ہیں. اور اس میں آپ کو تھرو مطلب بول سکتا ہے کہ بالکل کتاب کا ٹائٹل دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا کلاس نمبر اور سبجیکٹ کیا بنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں جانا پڑے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آتھر پہ اور اس سبجیکٹ کی جو کمپائلیشن جو ہوئی ہے اس ٹیکسٹ کی اس پہ. یہ جو سبجیکٹ ہیڈنگ ہے یہ اس ڈی ڈی سی اس چار جو والیوم ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ الگ سے ہیں، یہ الگ ہے. کوئی اور کوشچن کلاسیفیکیشن نمبر بلڈنگ کے حوالے سے، سبجیکٹ کے حوالے سے، سبجیکٹ ہیڈنگ کے حوالے سے، یا جنرل کوئی؟ 42 لوگ اس وقت آن لائن ہیں، تو آپ میں سے جس چیز کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے وہ کوشچن ریز کریں. یہ اس کا کنٹینیو میں the next step is to choose the keywords that could represent the subject. These keywords identify to the authorized heading from the subject heading list. Auto Electricity Electronics by Jane E. Duffy. Keywords car, electricity, electronics. یہ اسی کی لائبریری آف کانگریس سبجیکٹ ہیڈنگ یا اس سے سبجیکٹ ہیڈنگ سے متعلق ہے کہ آپ نے کیسے اس کو سبجیکٹ کو وہاں سے لینا ہے. اوور آل اگر ریپیٹ کر دیا جائے پورا سیشن، جیسے پہلے میری بات ہوئی آپ سے کہ کلاسیفیکیشن اور کیٹلاگنگ، سبجیکٹ ہیڈنگ، اس پورے سبجیکٹ کو آپ نے یوں دیکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس کتاب آئے آپ نے اس کو کلاسیفائی کرنا ہے. کلاسیفیکیشن سے پہلے اس کے ٹائٹل پیج پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور طے کرنا ہے کہ یہ کس موضوع پہ ہے کتاب، سبجیکٹ کیا بنتا ہے اس کا. اگر آپ کو ٹائٹل پیج جو جس کو چیف سورس آف انفارمیشن بھی کہتے ہیں، جس میں ٹائٹل، آتھر اور پبلشر تینوں ملتے ہیں، اگر وہاں سے آپ کو کلیئر نہ ہو سبجیکٹ تو پھر اس کے ورسو آف ٹائٹل کو دیکھیں، اس پہ کچھ معلومات اگر مل سکتی ہیں تو ٹھیک. آگے وہاں سے نہ ملیں تو پھر آپ اس کا کنٹینٹس دیکھیں، اس کی فہرست مضامین دیکھیں، اور اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو پھر اس کا ایڈیٹر آتھر نوٹ جو ہے، جو افتتاحیہ یا اس طرح دباچہ، وہ پڑھیں. اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو پھر اس کے آپ چیپٹر وائز اندر سے کتاب کو دیکھیں اور طے کریں اور فائنل کریں کہ یہ کس موضوع پہ ہے کتاب، سبجیکٹ کیا ہے اس کا. جب آپ کے ذہن میں سبجیکٹ آ جائے تو پھر آپ نے انڈیکس پہ جانا ہے، وہ ٹرم آپ نے انڈیکس سے تلاش کرنی ہے. وہاں سے جب آپ کو کامیابی ہو تو پھر اس انڈیکس کے جہاں پہ ٹرم ملے گی آپ کو اس کے سامنے سے کلاس نمبر بھی ملے گا. جب کلاس نمبر مل جائے تو کلاس نمبر کو آپ نے شیڈول جو 1 سے 1000 تک جو ڈی ڈی سی کے نمبر ہیں اس میں لے کے جا کے اس کو وہاں اس نمبر کو دیکھنا ہے. اس جو نمبر ہوگا اس نمبر کے نیچے مزید ڈیٹیل ہوگی، اس کی سب کلاسیفیکیشن ہوگی، اس کی مزید برانچز کی بات ہوگی. جیسے
اسلام کے نمبر کی بات ہوئی تھی 297 میں پھر اسٹینڈرڈ سب ڈویژن دیکھیں گے آپ نیچے اس کی سب کلاسیفیکیشن، تو اس میں آپ کو 1 سے 9 تک مزید اس کے آگے نمبر ملیں گے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس سے بھی آگے اس کی مائنیوٹ جو کلاسیفیکیشن ہے، ڈیٹیل جو ہے اس میں کرنا ہے آپ نے، تو اس طرح سے آپ کا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ آپ کا ہے کلاسیفیکیشن انڈیکس کے تھرو، جو سب سے سمپل اور جو اسٹوڈنٹ ہیں نئے، ان کے لیے سب سے آسان ہے۔ جب آپ کی ایک ویو پوائنٹ بہتر ہوتا ہے اور آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی، تو پھر آپ ڈائریکٹ شیڈول، جب نمبر آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، فرسٹ سمری آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، تو وہ تو ایک پہلے سٹیپ کے طور پہ آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب اس موضوع پہ ہے، یہ جرنلٹیز پہ ہے، کس پہ ہے، کس موضوع پہ ہے، فلسفہ ہے، ریلیجن ہے، سوشل سائنس ہے، لینگویج ہے، سائنس ہے، بزنس سائنس ہے، اور ٹیکنالوجی ہے، آرٹس ہے، لٹریچر ہے، یا جیوگرافی ہسٹری ہے، تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ کو کلیئر ہوں گی، پھر آپ اس شیڈول کے نمبر میں ڈائریکٹ جا کے وہاں سے آپ دیکھ پائیں گے۔ جی نجیب اللہ صاحب، یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ چیزیں وہیں پہ اس کی ٹرمنالوجی جو ہے وہیں پہ سامنے لکھی ہوتی ہے، ہر ایک جو ٹرم کے سامنے، سبجیکٹ ہیڈنگ کے سامنے، تو وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ نیرو ٹرم ہے، براڈر ہے، ریلیٹڈ ٹرم ہے، سی آلسو کرنا ہے، کوئی اور بھی دیکھنی ہے، کوئی اور سبجیکٹ بھی دیکھنی ہے۔ اب یہ کچھ ابھی کانگریس کی سبجیکٹ ہیڈنگ کے متعلق یہ بتا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ it is maintained by Library of Congress. It is basically standardized indexing language. First edition called subject heading used in the dictionary catalog of Library of Congress appeared in part between 1909 سے 1914 appeared in parts between. It is currently in its 35th edition. It comes in print from 6 volumes known as the Red Books, available on classification web, updated weekly. جی کوشچن ریز کریں کچھ؟ اپنی اپنی لوکیشن ہی بتا دیں، کہاں پہ ہیں لوگ، اور جی میں پڑھا رہا ہوں، میں آپ بعد میں کال کروں گا آپ کو، کیوں بات کر رہے ہیں؟ بورے وال سے تو اب تو میرے خیال میں بورے وال کا نمبر بنانا آسان ہو جائے گا، حویلیاں، کلات والے، بلوچستان والے، اپنے اپنے صوبے کا کم از کم نمبر دیکھ کے مجھے انڈیکس سے فوری طور پہ مجھے وہ خوشی ہو جائے گی کہ آپ سارے کلاسیفائر ہیں اسلام آباد والے۔ اور سر ایڈیشن کتنی ہے سر ٹوٹل؟ ایڈیشن مینز کیا؟ کراچی سے فرانہ، کراچی کا نمبر یا سندھ کا نمبر بنائیں، نمبر بھی بنا دیں فوری، اپنی لوکیشن اور اپنے نمبر بھی بنا سکتے ہیں وہ، اور یس یا نو ضرور کرنا ہے آپ نے کہ سمجھ آئی یا نہیں آئی، کتنے پرسنٹ آئی ہے۔ نجیب اللہ، یہ جو ڈی ڈی سی کا عمومی طور پہ 20th ایڈیشن جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایشو نہیں ہے، 19th ہو، 20th ہو، 21st ہو، یہ ایشو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ گجرانوالہ کا نمبر بھی پنجاب سے مل جائے گا آپ کو،
تلمبا یہ کون سی جگہ ہے جی؟ چلے جی، یہ خوشی ہے، پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے، کراچی والے بھی ہیں، لورا لائی سے، کوئٹہ سے، تلمبا سے، فیصل آباد سے، گجرانوالہ، پنڈی اسلام آباد، اور سوات، گلگت کشمیر، پشاور، فیصل آباد، میاں چنو ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ سارے فیوچر کے لائبریرین ہیں اور کچھ یونین پروفیشنل ہوں گے اس وقت، آپ کہیں نہ کہیں، تو آپ طلّہ صاحب سوات سے، ایبٹ سے، فاطمہ نثار، بھرپور گلدستہ ہے جی پورے ملک سے، آپ لوگوں کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، یہاں جاؤں۔ یہ ہمارا جو پروفیشن ہے، یہ اس کو سروس اورینٹیڈ پروفیشن کہتے ہیں، کہ لائبریری سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ٹیچر ہیں، جب آپ پروفیشن لائف میں جاتے ہیں تو آپ نے کمیونٹی کی اپنی خدمت کرنی ہوتی ہے، چاہے پبلک لائبریری میں ہو، ایکڈیمک لائبریری میں ہو، کسی اسپیشل لائبریری میں ہو، یہاں بھی ہو، تو آپ کو عزت بھی ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو خدمت اسی صورت میں ہوگی کہ آپ گرپ ہوگی اپنے سبجیکٹ پہ، اور آپ ٹیچرز تبھی کہلائیں گے جب آپ اچھے انداز میں لائبریری مینجمنٹ کو سمجھیں گے، اور جو بڑے کام ہیں لائبریری میں، جو ایکوزیشن اور ٹیکنیکل پروسیس اور سرکولیشن اور سیریل مینجمنٹ، اس کو سمجھیں گے اچھی طرح سے، اور اپنی کمیونٹی کی خدمت بہتر انداز میں کریں گے، تو تب آپ کی عزت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ خوش بھی اپنی زندگی میں خوشی بھی محسوس کریں گے، کیونکہ جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں اور اطمینان سے اور محنت سے اور ایمانداری سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ آپ عزت کی شکل میں آپ کو ملتا ہے، تو پھر ظاہر ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی خالد صاحب، دعائیں جی آپ کی، آپ بھی سارے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اور جہاں جہاں ہیں آپ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے۔ یہ جو آپ نے پروفیشن چنا ہے، یہ انتہائی اہم ہے، اور اس کو بالکل کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، اس میں بہت سارے چانسز ہیں، اس میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو اس وقت بھی پنجاب میں کوئی 60-70 کے قریب پوسٹنگ آئی ہوئی ہیں، جس پہ سلیکشن کا پروسیس شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے پوسٹیں آئی ہیں، اسی طرح KPK میں، اس طرح سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی سطح پہ جابز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی گریپ ہو، اور آپ بائی اینڈ لارج چیزوں کو سمجھتے ہوں، اور آپ کی لینگویج پروفیشنسی، آپ کی باڈی لینگویج، اور آپ کا چیزوں کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا ایک انداز بہت کمپیریٹیولی بہتر ہو، تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کمپٹیشن میں آگے نہ جائیں۔ ضرور، کیوں نہیں کریں گے، بالکل آپ کوشچن ریز کریں، بھی اگر کوئی اس وقت بھی ابھی ٹائم میں کوئی 5 منٹ ہے تو اس میں بھی اگر کوئی کوشچن ہے تو میں کوشش کرتا ہوں گروپ میں، اگر کسی کو کوئی ایشو ہے کلاسیفیکیشن کے حوالے سے تو بالکل، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم کا تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے۔ شام کو 8 سے 9 بجے تک میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو، تو باقی دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے، تو لیکن یہ کہ آنے والے دنوں میں امتحان سے پہلے بھی آپ لوگ پوچھیں، اور جہاں بھی ایشو ہو کوئی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، سبجیکٹ ریڈنگ کے حوالے سے، تو آپ کو انشاءاللہ گائیڈنس ملے گی۔ کیوں نہیں آواز سنا؟ اگر DDC نمبر دیا ہو تو اس کو صاحب دیکھیں، آپ جب DDC کا نمبر جو آپ کو ملتا ہے نا، تو شیڈول میں بھی وہاں پہ بھی ہیڈنگ ایک ٹرم لکھی ہوتی ہے اس کے سامنے، اسی ٹرم کو لے کے آپ سبجیکٹ ہیڈنگ میں جا سکتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن سبجیکٹ ہیڈنگ میں جب جائیں گے اس ٹرم کو اٹھا کے
تو وہاں سے جو آپ کو جو پوری سبجیکٹ ہیڈنگ کی پوری ایک اسٹینڈرڈ ٹرمنالوجی مل جائے گی، وہ آپ نے اٹھانی ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ. یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، آپ کو موبائل الاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آپ یونیورسٹی اتھارٹیز سے اپروچ کر کے پتہ کر لیں. میرا خیال مشکل ہے، یہ میرا جو تجربہ ہے، جو میں نے سنا ہے کہ مشکل ہے ویسے. چلیں دیکھیں جی، یہ تو فلانا کہ نیکسٹ ورکشاپ کا کیا بنتا ہے. بہرحال آپ جس اسٹیشن پہ ہیں، جہاں جہاں ہیں، آپ اس پہ محنت کریں سبجیکٹ پہ. اور یہ سبجیکٹ پہ محنت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ پورا جو باقی جو سبجیکٹ ہیں آپ کے جو تھیوری بیس ہیں، تو اس پہ آپ کی گرپ بنتی جائے گی. آپ کلاسیفیکیشن کے ماسٹر جب ہوں گے تو چیزیں ہسٹری اور جغرافیہ اور باقی چیزیں بایوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کو کلاسیفائی کرنا، اور مزید آگے دوسرے لوگوں تک ایک اچھے انداز میں چیزوں کو ایک کمیونیکیٹ کرنا. جی محمد لطیف صاحب، آپ نے ریز اینڈ کیا. اب آخری 2-3 منٹ رہ گئے، تو ہماری جو گزشتہ ورکشاپ جو دن گزرے ہیں، اس میں کوئی اگر کمی رہ گئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں آپ سے. لیکن یہ کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور اگین میں کہتا ہوں، میں آفر کرتا ہوں کہ میں واٹس ایپ گروپ جو بنایا ہے اسٹوڈنٹ نے، اس میں میکسیمم کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو جو بھی کوئری ہو آپ کا جواب دیا جائے. اور اس میں امتحان سے پہلے امتحان کے بعد بھی جب بھی کلاسیفیکیشن پہ کوئی ایشو ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا آپس میں، اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں اپنی اس کمیونٹی کو، چھوٹی سی جو کمیونٹی ہماری بنی ہے، اس کو چلائیں گے. اور بہت جلد آپ لوگ پروفیشنل جب لائف میں آئیں گے تو مزید آپ اس طرح کے آپ ٹیچر آف ٹیچرز جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ صحیح انداز میں، پریکٹیکل انداز میں آپ ٹیچنگ کریں گے آپ جب آپ مختلف پوزیشن پہ آئیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف محنت اور مشورہ اپنے سینئر سے. پہلے بھی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ اپنے جو کمیونٹی میں کراچی والے جو ہے کراچی میں، کوئٹہ والے کوئٹہ میں، پشاور والے پشاور میں، سوات والے سوات میں، لاہور گوجرانوالا والے، پنڈی اسلام آباد والے یہاں پہ، اور اس طرح کشمیر والے، گلگت والے. تو ہر جگہ لائبریریز ہیں، ہر جگہ پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے ملیں، بار بار ان کے پاس جائیں. مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے جی سب کو. بہت اچھا وقت گزرا ہمارا، اور مجھے یقیناً زیادہ خوشی ہے کہ آپ مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے ہیں. تو ایک ماحول میں یہ دن گزرے ہیں، یاد رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے پھر کہ اللہ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جو عزیز ہیں، والدین ہیں خاص طور پہ، ان کی خدمت کریں. اور جو کلوز رشتے ہیں ان کو احترام دینا اور ان کو سمجھنا، ان سے دعائیں لینا، اور سوشلی بائنڈنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری طاقت ہے. تو اللہ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.